नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम अपने सबक को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने इसे छोड़ा था। अपने सबक की तमारीन के सवाल नंबर 1 को हमने हल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम सवाल नंबर 2 से अपनी इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो चलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बाबरकत नाम लेकर इसे शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, इक़रा कुल्ल जुमलतिन, सारे जुमलों को पढ़िए, मिनल जुमलिल आतियती, दिए गए जुमलों में से, सुम्मा क़रअहा मर्रतन उख़रा, फिर उसे दोबारा पढ़िए, बादा तग़यीरिल मुनादा, मुनादा को तब्दील करने के बाद, कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाली, जैसा कि उसे वाज़ेह कर दिया गया है मिसाल में। यानी कि हमने क्या करना है, हमने हर जुमले को पढ़ना है और फिर उसके मुनादा को तब्दील करके उसी जुमले को दोबारा पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मिसाल को देखते हैं। मिसाल है, आइना कलमुका या अबी, अब्बा जान आपका कलम कहाँ है। आइना कलमुकी या उम्मी, अम्मी जान आपका कलम कहाँ है। मुज़क्कर से मुअन्नस में तब्दील कर दिया हमने इसके मुनादा को। अच्छा, मुनादा किसे कहते हैं? ये या क्या है? ये हर्फ़ो निदा है। हर्फ़ो निदा वो हर्फ होता है जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, और जिसे पुकारा जाता है उसे मुनादा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये या जो है ये हर्फ़ो निदा है और मुहम्मदू जो है ये मुनादा है। इसी तरह यहाँ पे देखें, या हर्फ़ो निदा है और आमिनतु मुनादा है। यहाँ ऊपर देखें, ये या हर्फ़ो निदा है लेकिन ये अभी में जो अबू है ना वो मुनादा है, वह हुआ मुदाफ़ और या मुतकल्लिम मुदाफ़ लेही है। इसी तरह यहाँ पर ये या उम्मी में उम्मू मुनादा है, वह हुआ मुदाफ़ और या मुतकल्लिम जो है वो मुदाफ़ लेही है। तो चलिए जुज़ नंबर 1 पर आ जाते हैं। आइंदका कलमुन या मुहम्मदू, ए मोहम्मद क्या तुम्हारे पास कोई कलम है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस मुहम्मदू को आमिनतू में तब्दील कर देना है। तो इसके लिए हमें जुमले में कुछ और तब्दीली भी करनी पड़ेगी। अब हम इंदका को इंदकी में तब्दील कर देंगे, ठीक है, और मुहम्मदू को आमिनतू में। तो फिर जुमला कुछ यूँ हो जाएगा, आइंदकी कलमुन या आमिनतू। ठीक है, मुनादा को तब्दील करने की वजह से हमें ज़मीर को भी तब्दील करना पड़ेगा, जुमले में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर 2 पर आ जाते हैं। ऐना बैतुका या सैयदी, अब हमने सैयदी को सैयदती में तब्दील करना है। तो इसके लिए हमें जुमले में और भी तब्दीली करनी पड़ेगी। हम कहेंगे ऐना बैतुकी या सैयदती, ठीक है, सैयदी को सैयदती, बैतुका को बैतुकी में हमने तब्दील कर दिया। चलिए नंबर 3 पे आ जाते हैं। अहाज़त दफ्तरु लका या अलीयू, ए अली क्या ये तुम्हारी नोटबुक है। दफ्तर अरबी ज़बान में नोटबुक को कहते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने या अली को या फ़ातिमा में तब्दील करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अहाज़त दफ्तरु लकी या फ़ातिमा तू, हमने लका को लकी में तब्दील कर दिया। नंबर 4 है मिन ऐना अंत या अखी, ए मेरे भाई तुम कहाँ से हो।
اب ہم نے یا اخی کو یا اختی میں تبدیل کرنا ہے، بھائی کو بہن میں تبدیل کرنا ہے، یعنی ہمیں مذکر سے اسے مؤنث میں تبدیل کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس صورت میں پھر ہم انتا کو انتی میں تبدیل کر دیں گے، باقی جملہ ویسے ہی رہے گا۔ تو یہ ہو جائے گا من این انتی یا اختی، ٹھیک ہے نا؟ صرف انتا انتی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کورس کے بہترین نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہ صرف محنت کرنی ہوگی بلکہ ان جملوں کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا بھی ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو اس کورس کو بھی سیریسلی لینا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی میں ایک جہاد کا درجہ دیں۔ جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ہمیں اپنی ہر آسائش اور خوشی کو قربان کرنا پڑتا ہے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے سخت محنت بھی کرنی ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کورس کو کرنے کے لیے بھی ہمیں ہر قربانی دینی ہوگی تاکہ آپ اس کورس کے بہترین نتائج حاصل کر سکیں اور آپ حقیقی معنوں میں قرآن پاک کی زبان کو سمجھنے کے قابل بھی ہو جائیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 5 ہے این ابوکا یا خالدو، اے خالد تمہارا ابو کہاں ہے؟ اب ہم نے خالد کو خدیجہ میں تبدیل کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے این ابو کی، ابو کا کو ابو کی میں تبدیل کریں گے، یا خدیجہ تو۔ نمبر 6 ہے انت مریدن یا خالی، خالی کیا ہے؟ یہ خالو جمع یا متکلم ہے۔ تو خالو کسے کہتے ہیں؟ خالو عربی زبان میں ماموں کو کہتے ہیں۔ ہم اردو میں خالہ کے شوہر کو کہتے ہیں نا، لیکن عربی زبان میں خالہ کے بھائی کو خالو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوگا اے میرے ماموں کیا آپ بیمار ہیں؟ اب ہم نے خالو کو خالہ میں تبدیل کرنا ہے، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ اب ہم کہیں گے انتی مریدتن۔ اب ہم نے 2 تبدیلیاں کرنی ہیں، انتا کو انتی میں تبدیل کرنا ہے مؤنث کے لیے، اور مریدن کو مریدتن میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کو ہم نے مؤنث کرنا ہے، چونکہ آگے ہم خالتی لگا رہے ہیں اس لیے ہمیں یہ تبدیلی کرنی ہوگی۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا انتی مریدتن یا خالتی۔ چلیے ابھی نمبر 7 پر آ جاتے ہیں۔ این بیتک یا عمی، اے میرے چچا آپ کا گھر کہاں ہے؟ ہم اسے اکثر یوں کہتے ہیں چچا جان آپ کا گھر کہاں ہے، اور اگر ہم اس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ اے میرے چچا آپ کا گھر کہاں ہے۔ اب ہم نے عمی کو عمتی میں تبدیل کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں صرف جملے میں بیتکا کو بیتکی میں تبدیل کرنا ہوگا بس۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا این بیتکی یا عمتی۔ چلیے ابھی نمبر 8 پر آ جاتے ہیں۔ الک اخن یا حامد، اے حامد کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ اب ہمیں حامد کو سعاد میں تبدیل کرنا ہے۔ لڑکیوں کے بھی کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جس کے آخر میں گول تا نہیں آتی ہے، اور سعاد ان میں سے ایک ہے۔ تو سعاد کے دیکھیں آخر میں گول تا نہیں آئی ہے، اس کے باوجود یہ لڑکی کا نام ہے، سعاد لڑکی کا نام ہوتا ہے۔ تو اب یہ جملہ یوں ہو جائے گا الکی اخن یا سعادو، لکا کو لکی میں تبدیل کر دیں، باقی جملہ وہی رہے گا۔ ماذا عندک یا اخی، اے میرے بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ اب ہم نے اخی کو اختی میں تبدیل کرنا ہے، بھائی کو بہن میں تبدیل کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم صرف اندکا کو اندکی میں تبدیل کر دیں گے۔ ماذا عندکی یا اختی۔ الحمدللہ چونکہ ہم نے ضمائر کی خوب اچھی طرح سے پریکٹس کی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کتنی آسانی سے ان جملوں کو تبدیل کر رہے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ۔ نمبر 10 ہے السلام علیک یا ابی، آپ پر سلامتی ہو اے میرے ابا جان۔
اب ہم نے ابو کو امو میں تبدیل کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم صرف علیکا کو علیکی میں تبدیل کریں گے، السلام علیکی یا امی، ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیتی، دیے گئے تمام جملوں میں فاعل کو مؤنث میں تبدیل کریں۔ سب سے پہلے ہم مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثال ہے خرج محمد من البیت، اب ہم نے اسے کیا کرنا ہے؟ خرجت آمنۃ من البیت۔ چلیے سب سے پہلے جز نمبر 1 کو حل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ نے یہاں پر اسے ضرور لکھنا ہوگا۔ ذهب المدرس الی الفصل، ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے اس ذہبہ کو ذہبت میں تبدیل کرنا ہوگا مؤنث کے لیے، اور المدرسو کو المدرسۃ میں تبدیل کرنا ہوگا، مؤنث کر دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، ذہبت المدرسۃ الی الفصل۔ تو جب ہم اسے ملا کے پڑھیں گے تو ہم یوں پڑھیں گے ذہبت المدرسۃ الی الفصل۔ جز نمبر 2 ہے ذہب ابی الی المستشفیٰ، چلیے ابی کو امی میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو کیسے ہوگا یہ؟ ذہبت امی الی المستشفیٰ۔ نمبر 3 ہے جلس الطالب فی الفصل، اسے کیسے کریں گے؟ جلست الطالبۃ فی الفصل۔ اور نمبر 4 ہے خرج اخی من البیت، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس اخی کو اختی میں تبدیل کر دیں گے، خرجت اختی من البیت۔ جب میں ذہب ابی کو ذہبت امی میں تبدیل کرتی ہوں تو یہ بالکل نارمل طریقے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جب میں ذہب محمد کو ذہبت آمنۃ میں تبدیل کرتی ہوں، یہ بھی بالکل نارمل طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن جب میں ذہب المدرس کو ذہبت المدرسۃ میں تبدیل کرتی ہوں تو اس صورت میں ہم جانتے ہیں کہ یہ جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ وصل ہے۔ یہ جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو پھر ہم اسے پڑھتے ہیں، اور جب یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے اور اسے کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر اس حمزہ وصل کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس لیے اگر ہم اس حمزہ وصل کو نہیں پڑھیں گے تو اب دیکھیں یہ تاء تانیثی پر بھی سکون ہے اور اسلام پر بھی سکون ہے۔ تو اب اس التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ایسا کریں گے، اس تاء تانیثی کے سکون کو ختم کر دیں گے اور اسے کسرہ میں تبدیل کر دیں گے۔ اب ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ذہبت المدرسۃ، ذہبت المدرسۃ۔ اسی طرح سے جب میں جلس الطالب میں الطالب کو الطالبۃ میں تبدیل کرتی ہوں تو جلسہ کو بھی مجھے جلست میں تبدیل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کا یہ تاء تانیثی ہے، اس پہ سکون ہے۔ اور الطالبۃ کو دیکھیں، الطالبۃ میں یہ طا جو ہے یہ حروف شمسی ہے، کیونکہ یہ حروف شمسی ہے اس لیے حروف شمسی سے پہلے آنے والے اسلام کو بھی نہیں پڑھا جاتا۔ حمزہ وصل تو میں نے آپ کو ویسے ہی بتا دیا، درمیان میں آئے گا، اسے ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب ہم اسلام کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس لیے ہمیں ان دونوں کو نہیں پڑھنا ہوگا۔ نہ پڑھنے کی صورت میں یہ طا رہ گیا، اس طا کے اوپر دیکھیں تشدید ہے۔ تشدید کا مطلب ہے کہ یہ طا جو ہیں وہ دو ہیں، پہلے طا پر سکون ہے اور دوسرے طا پر فتح ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دو سکون پھر اکٹھے ہو گئے، یہ جو پہلے طا پر سکون ہے اور یہ تاء تانیثی کا سکون، تو دو سکون پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، التقاء ساکنین ہو رہا ہے۔ پھر التقاء ساکنین سے پہلے میں اس جلست کے نیچے کسرہ لگا دوں گی، اس کے سکون کو ختم کر دوں گی۔ تو اب کیا بن جائے گا؟ جلست الطالبۃ، جلست الطالبۃ۔ اس تبدیلی کا مشاہدہ اکثر ہم قرآن پاک میں کرتے رہتے ہیں، لیکن اب ایک عربی گرامر کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ جب کبھی بھی تاء تانیثی کے نیچے اس طرح کسرہ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دراصل تاء تانیثی ہے جس پر سکون ہوتا ہے۔
اور یہاں التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر اس پر یہ کسرہ لگا دی گئی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ سوال نمبر 4 ہے تأمل ما یلی۔ تأمل ما یلی کا کیا مطلب ہے؟ تأمل ما یلی کا مطلب ہے کہ اس پر غور کریں۔ تأمل کا مطلب ہے غور کریں، پونڈر کرنا، غور کرنا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اصل لفظ جو ہے وہ جلست الطالبۃ ہے، جلست الطالبۃ، لیکن جب ہم اسے اکٹھا پڑھتے ہیں تو ہم اسے یوں پڑھیں گے جلست الطالبۃ۔ اور ایسا ہم کیوں کرتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو تفصیل سے سمجھا چکی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی الحمدللہ آپ کے لیے اسے سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ تو چلیے ابھی اگلے سوال پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے اقرأ الجمل الآتیۃ۔ اقرأ کو دیکھیں، اقرأ کے آخر میں حمزہ پر سکون ہے اور اس کے بعد الجملہ آیا ہوا ہے۔ الجملہ کا جو یہ جیم ہے نا، یہ حروف قمری ہے، اس لیے ہم اس سے پہلے یہ جو لام آتا ہے اسے ضرور پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اقرأ کے حمزہ پر بھی سکون ہے اور الجملل کے لام پر بھی سکون ہے۔ اس لام کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو ہم ایسا کریں گے کہ اس اقرأ کے آخری حمزہ کے نیچے کسرہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ سب قرآن پاک میں آتا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے گرامر پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، ان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اسے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل لفظ اقرأ الجملہ اس طرح ہے نا۔ تو اب ہم اکٹھا پڑھیں گے تو ہم کہیں گے اقرأ الجمل الآتیۃ۔ تو اس سوال کے معنی کیا ہیں؟ اس سوال کے معنی ہیں کہ درج ذیل جملوں کو پڑھیے۔ اقرأ کا مطلب پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے گرامر کو بھی سمجھتے ہوئے پڑھیں گے۔ تو چلیے جز نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ من الفتى الذی خرج من بیتک الآن۔ تو الفتح کو دیکھیں، اس کے بعد الذی آیا ہے۔ الذی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک اسم موصول ہے، اس لیے میں یہاں سے ایک بریکٹ شروع کر دوں گی۔ خرج من بیتک الآن، یہ اس کا صلۃ الموصول ہے، اس لیے ہم یہاں پہ بریکٹ کو بند کر دیں گے۔ تو اسم موصول کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جب ہمیں کسی لفظ کے بارے میں کوئی تفصیل بتانی ہوتی ہے تو ہم اس کے آگے الذی لگا دیتے ہیں، جس کے معنی اردو میں ہے جو، اور انگلش میں اس کے معنی ہے وچ۔ یہ من کے اوپر اس فتح کو نوٹ کریں، یہ میرا خیال ہے پرنٹنگ کی غلطی ہے، اس کو سکون میں بدل دیں، یہ فتح نہیں سکون ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرا خیال ان سے پرنٹنگ کی غلطی ہو گئی ہے۔ تو سوالیہ جملہ ہے، اس لیے پورے جملے کو ہم انالائز نہیں کریں گے، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ الذی کیا ہے۔ الذی اسم موصول ہے اور خرج من بیتک الآن یہ پورا جملہ جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اور اس کے معنی ہوں گے من الفتى کون ہے نوجوان، الذی جو، خرجا نکلا، من بیتک تمہارے گھر سے، الآن ابھی۔ تو جواب کیا ہے اس کا؟ اس کا جواب ہے ہوا ابن عمی، ہوا ابن عمی، ہوا مبتدا ہے، ابن خبر ہے، وہوا مضاف، اور یہ عمی کو دیکھیں، یہ عمی جو ہے یہ مضاف الیہ، وہوا مضاف ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ابن عمی 2 نہیں بلکہ 3 الفاظ ہیں۔ چلیے ابھی اگلے جز پر آ جاتے ہیں۔ نمبر 2 ہے من الفتاة التي خرجت من بیتک الآن یا محمد۔ یہاں پہ بھی من کے اوپر پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے، من کے اوپر فتح آئی ہے جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اوپر والے جملے میں دیکھیں اسم موصول الذی استعمال ہوا ہے، لیکن نیچے والے جملے میں التی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الفتح مذکر واحد ہے، تو پھر اس کے لیے
اسم موصول بھی مذکر واحد استعمال ہوا ہے. الذی کس کے لیے آئے گا؟ مذکر واحد کے لیے. اسی طرح دوسرے والے جملے میں دیکھیں الفتاتو. الفتاتو نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں اور یہ مؤنث واحد ہے، اس لیے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اللتی لگایا ہے. تو ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مذکر واحد کے لیے ہم اسم موصول الذی استعمال کریں گے اور مؤنث واحد کے لیے ہم اسم موصول اللتی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہاں پہ دیکھیں الفتاتو کے بعد اللتی آ گیا نا، اس لیے میں یہاں سے اس بریکٹ کو شروع کر دوں گی. یہ اس کا صلۃ الموصول ہے، اس لیے ہم یہاں پہ بریکٹ کو بند کر دیں گے. اللتی کیا ہے؟ یہ اسم موصولہ ہے. اور خرجت من بیتک الآن، یہ سارا صلۃ الموصول ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ صلۃ الموصول ہے. چونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم پورے جملے کو انالائز نہیں کریں گے، ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے اور ہم اسم موصولہ اور صلۃ الموصول کو انالائز کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں کون ہے نوجوان لڑکی؟ التی جو خرجت نکلی، من بیتکا تمہارے گھر سے، الآن ابھی، یا محمدو اے محمد. اچھا، یہ بھی دیکھیں کہ الفتح اور الفتاتو کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس کے دیکھیں اس میں تبدیلی یہ ہے کہ اس کے آخر میں گولتا آئی ہے، چونکہ مؤنث ہے نا، اور اکثر مؤنث الفاظ کے آخر میں گولتا آتی ہے، تو اس لیے الفتاتو کے آخر میں گولتا ہے. اس گولتا کو دیکھ کے ہم نے پہچان لیا کہ یہ مؤنث ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے اللتی استعمال کرنا ہے. اور اللتی یہاں پہ کیا ہے؟ اللتی الفتاتو کی نعت ہے. ٹھیک ہے. مجھے الفتاتو کے بارے میں مزید تفصیل آپ کو بتانی ہے، اس لیے میں اللتی کہوں گی اور پھر اس کے بعد جو میں نے بات کرنی ہے وہ بات کہوں گی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہیا بنت خالتی. ہیا بنت خالتی کو دیکھیں، ہیا مبتدا ہے. ٹھیک ہے. بنت خالتی کو دیکھیں. بنت خالتی میں کتنے الفاظ ہیں؟ ایک تو ہو گیا بنتو، دوسرا ہے خالتی اور یا متکلم. اس بنتو خالتی میں 3 الفاظ ہیں. ایک یہ بنتو ہے، دوسرا خالتی ہے اور پھر یا متکلم ہے. اس خالتی کو مجرور جو ہے وہ یا متکلم نے نہیں کیا، بلکہ یہ اس لیے مجرور ہوا ہے کہ بنتو جو ہے یہ خبر ہے، وہو مضاف، اور خالتی مضاف لہ ہے. وہو مضاف اور یا متکلم مضاف لہ ہے. چلیے ابھی جز نمبر 3 پر آ جاتے ہیں. لمن المفتاح الذی علی المکتبی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں، لمن کو دیکھیں، لمن کے اوپر سکون بھی ہے اور کسرہ بھی ہے. یہ کیوں لگایا ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دراصل لمن ہے لفظ، لیکن جب ہم اسے ملا کے پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد ال آ گیا ہے اور ال کے لام پر بھی سکون ہے، التقاء ساکنین ہو رہا ہے، تو پھر ہم التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے اس کے نیچے یہ کسرہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل لفظ ہے لمن المفتاح، اور پھر جب ہم اسے اکٹھا پڑھیں گے تو ہم کہیں گے لمن المفتاح الذی علی المکتبی. اب دیکھیں مفتاحو کو دیکھیں، یہ مذکر ہے نا، اس لیے اس کے لیے الذی آیا ہے. الذی کیا ہے؟ اسم موصول ہے. ٹھیک ہے. اور علی المکتبی صلۃ الموصول ہے، اس لیے ہم بریکٹ لگا دیں گے. تو مفتاح کسے کہتے ہیں؟ مفتاح چابی کو کہتے ہیں. لمن المفتاح کس کی ہے چابی؟ الذی جو علی المکتبی میز پر ہے. تو الذی اس جملے میں کیا ہے؟ مفتاحو کے لیے نعت کے طور پر آیا ہے، اور علی المکتبی جار و مجرور صلۃ الموصول. تو وہ اس کا جواب کیا دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ہوا للمدرسی. ہوا مبتدا ہے اور للمدرسی جار و مجرور شبہ جملہ خبر، یعنی کہ وہ استاد کی ہے. جز نمبر 4 ہے لمن الساعۃ. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کسرہ نہیں لگائی ہے،
اس لیے نہیں لگائیے کہ ہم خود ہی سمجھ جائیں. کسرہ ہو یا نہ ہو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اسے ملا کے پڑھنا ہے التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے. لمن الساعۃ التی علی السریر. ٹھیک ہے، ہم خود ہی اس کو کسرہ لگائیں گے پڑھتے ہوئے. لمن الساعۃ التی. التی کیا ہے؟ اسم موصول ہے اور علی السریر صلۃ الموصول. اچھا یہاں پہ بھی نوٹ کریں الساعۃ کے آخر میں گولتا آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے التی استعمال کیا ہے، الذی نہیں استعمال کیا. ٹھیک ہے، اور التی اس جملے میں نعت کے طور پر آیا ہوا ہے، اور علی السریر جار مجرور جو ہے صلۃ الموصول کے طور پر آیا. ٹھیک ہے، باقی جملہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے پورے جملے کو میں انالائز نہیں کروں گی. تو اس پورے جملے کا مطلب ہوگا کہ گھڑی کس کی ہے جو بیڈ پر ہے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ ہیا لزوجی اختی. ہیا مبتدا ہے، لزوجی کو دیکھیں اس میں لی حرف جر ہے اور زوجی اسم مجرور ہے. وہ ہوا مضاف، زوجی مضاف بھی ہے ساتھ میں، اور اختی جو ہے یہ اس کا مضاف لہ ہے. وہ ہوا مضاف، اختی پھر مضاف بھی ہے، اور یا متکلم مضاف لہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم اس کو انالائز کریں گے. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے وہ میری بہن کے شوہر کی ہے. چلیے ابھی سوال نمبر 6 پر آ جاتے ہیں. اکمل الجمل الآتیۃ بوضع اسم موصول مناسب الذی التی فی الفراغ. اس کے معنی کیا ہیں؟ اکمل الجمل الآتیۃ کا مطلب ہے مکمل کیجئے دیے گئے جملوں کو. بوضع اسم موصول مناسب کا مطلب ہے مناسب اسم موصول کو رکھتے ہوئے. الذی اور التی، اسم موصول کون سے ہیں؟ الذی اور التی. فی الفراغ بلینکس میں، یعنی ہم نے ان بلینکس کے بیچ میں الذی یا التی میں سے ایک کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جس بلینک میں جو مناسب ہوگا اسے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے. نمبر 1 ہے الکتاب بلینک علی المکتبی للمدرسی. اب الکتاب آیا ہے، اس کے بعد مجھے کیا لکھنا چاہیے؟ التی کو یا الذی کو؟ الکتاب کو دیکھیں یہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے نا، اس لیے یہاں پہ ہم الذی لکھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا اسم موصول ہے، یہاں سے ہماری بریکٹ شروع ہوگی اور علی المکتبی تک جائے گی، یہ صلۃ الموصول ہے. تو اب اس جملے کو دیکھیں، الکتاب کیا تھا؟ مبتدا، اور للمدرسی کیا تھا؟ جار و مجرور شبہ جملہ خبر. تو ہمارا جملہ تھا الکتاب للمدرسی، لیکن ہمیں کتاب کے بارے میں کچھ ضروری بات بتانی تھی، اس لیے ہم نے الکتاب کی یہاں پر ایک نعت لکھ دی، اور نعت کیا ہے؟ الذی اسم موصول. اور وہ بات ہم نے کیا بتانی تھی؟ وہ بات تھی علی المکتبی. علی المکتبی کیا ہے؟ علی المکتبی صلۃ الموصول ہے. الکتاب کتاب، الذی جو، علی المکتبی میز پر ہے، للمدرسی استاد کی ہے. نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں القلم. اب اس القلم کو دیکھیں، اس کے بعد مجھے کیا لکھنا چاہیے؟ جی ہاں، الذی آئے گا. ٹھیک ہے، اور چونکہ الذی ایک اسم موصول ہے اس لیے ہم یہاں سے بریکٹ کو شروع کر دیں گے. اچھا بتائیں، فی حقیبتی مکسور، اس میں صلۃ الموصول کون سا ہے؟ فی حقیبتی جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے. تو اصل جملہ تھا القلم مکسور. القلم مبتدا، اور مکسور جو ہے یہ اس کی مفرد خبر ہے، اور اس کے معنی ہیں قلم جو میرے بیگ میں ہے ٹوٹا ہوا ہے.
جز نمبر 3 کو دیکھیں. السیارۃ ڈیش خرجت من المستشفى الآن للطبیب الجدید. السیارۃ کو دیکھیں، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کے آخر میں گولتا آئی ہے نا، تو اس لیے ہم آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. اب اس کے بعد مجھے ایک اسم موصول لکھنا ہے، تو مجھے کیا لکھنا چاہیے؟ یہاں پہ التی. التی، ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں پتہ ہے کہ التی ایک اسم موصول ہے، اور خرجت من المستشفى الآن للطبیب الجدید، تو صلۃ الموصول کہاں تک ہے؟ اگر آپ اس کا ترجمہ بھی کریں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ صلۃ الموصول کہاں تک ہے. دیکھیں، میں پورا جملہ کرنے سے پہلے یہیں سے ترجمہ شروع کرتی ہوں. السیارۃ گاڑی، التی جو، خرجت نکلی ہے، من المستشفى الآن ابھی ہاسپٹل سے، ٹھیک ہے نا، جو نکلی ہے ابھی ہاسپٹل سے. یہاں پہ ہم رک جائیں گے نا، اس لیے ہمیں پتہ چل گیا نا کہ یہاں تک ہمارا صلۃ الموصول ہے. اور للطبیب الجدیدی، للطبیبی کو دیکھیں، جار و مجرور، شبو جملہ خبر ہو گیا یہ، ٹھیک ہے. اور الجدیدی الطبیبی کی نعت ہے، اس میں بھی ال آیا ہے، اس میں بھی ال آیا ہے، وہ بھی مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے، وہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، وہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. تو دیکھیں ساری خصوصیات نعت اور منوط کی ملتی جلتی ہوتی ہیں، ہے نا. الجدیدی نعت ہے اور الطبیبی منوط ہے اس کا، ٹھیک. تو دراصل جملہ تھا السیارۃ للطبیب الجدیدی. الجدیدی کا مطلب ہے نیا. تو اصل جملہ تھا گاڑی نئے ڈاکٹر کی ہے، اور ہمیں گاڑی کے بارے میں مزید تفصیل بتانی تھی، اس لیے ہم نے التی لگا دیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ بات بتا دی جو بات ہمیں بتانی تھی، اور وہ یہ تھی کہ خرجت من المستشفى الآن، جو نکلی ہے ہاسپٹل سے ابھی. تو چلیے جز نمبر 4 پر آ جاتے ہیں. الکلب بلینک فی الحدیقۃ مرید. الکلب کیا ہے؟ مبتدا ہے. اب یہاں پہ بلینک میں کیا آئے گا؟ جی ہاں، الذی. الذی کیوں آئے گا؟ الذی اس لیے آئے گا کہ الکلب مذکر ہے اور الذی بھی مذکر ہے. اور پھر فی الحدیقتی کو دیکھیں، یہاں تک یہ صلۃ الموصول ہے، اور مرید الکلب کی خبر ہے، ٹھیک ہے. اور الذی کیا ہے؟ الذی نعت ہے. تو چلیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. الکلب کتا، الذی جو، فی الحدیقۃ باغیچے میں ہے، مرید بیمار ہے، ٹھیک ہے. یعنی کتا جو باغیچے میں. ابھی مثلاً اگر کوئی کہتا ہے کتا بیمار ہے، تو کون سا کتا بیمار ہے؟ تو پھر اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ الذی فی الحدیقۃ، جو باغیچے میں ہے بیمار ہے، ٹھیک ہے. عربی میں نعت کو صفت بھی کہتے ہیں اور نعت بھی کہتے ہیں، لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس کورس میں اس کے لیے نعت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے میں بھی اسے نعت کہہ رہی ہوں. لیکن آپ اسے صفت بھی کہہ سکتے ہیں، یا اگر کوئی اسے صفت کہے تو آپ پریشان نہیں ہونا، اسے صفت بھی کہتے ہیں اور نعت بھی کہتے ہیں. اردو میں بھی ہم اسے صفت کہتے ہیں. تو چلیے اگلے صفحے پر چلتے ہیں. جز نمبر 5 ہے الفتى بلینک خرج من المسجد الآن ابن المؤذن. تو یہاں پر الفتى آیا ہے. الفتى کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مذکر ہے، مذکر واحد، اس لیے ہم یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ الذی، ٹھیک. اور پھر خرج من المسجد الآن، یہاں تک صلۃ الموصول ہے اس کا. مبتدا کہاں ہے؟ الفتى، اور خبر کہاں ہے؟ ابن. ابن وہو مضاف اور مؤذنی مضاف الیہ، ٹھیک ہے. تو اصل جملہ تھا الفتى ابن المؤذنی.
تو چلیے ابھی اس پورے جملے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الفتح نوجوان، الذی جو، خرجہ نکلا ہے، من المسجد الآن مسجد سے ابھی، ابن المؤذنی مؤذن کا بیٹا ہے۔ نمبر 6 ہے تلک البطۃ تحت الشجرۃ لبنت الفلاح۔ تلکا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اسم اشارہ۔ اچھا تو پھر یہ البتۃ کیا ہے؟ تلکا کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے، کیا ہے یہ؟ جی ہاں، یہ بدل ہے۔ اور اب اس بطہ کے بارے میں ہمیں ایک خاص بات بتانی ہے، تو پھر میں یہاں پر کون سا اسم موصولہ لکھوں گی؟ التی۔ کیوں؟ کیونکہ بطہ کے آخر میں دیکھیں گولتا ہے، اور اس وجہ سے ہم یہاں پہ التی لکھیں گے۔ اچھا تو بتائیے کہ اس البتۃ کے معنی کیا ہیں؟ بطخ کو البطہ کہتے ہیں۔ البتۃ کے آخر میں جب ہم وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا البطہ۔ تو التی جو ہے یہ اسم موصولہ ہے، تو تحتہ کیا ہے؟ تحتہ ایک ظرف ہے، ٹھیک ہے؟ اور الشجرتی ظرف کے بعد جو مضاف الیہ آتا ہے نا، یہ وہ ہے۔ تو تحت الشجرتی یہ ہمارا صلۃ الموصول ہے۔ التی اسم موصولہ ہے اور یہ صلۃ الموصول ہے۔ لبنت الفلاح، لبنتی جار و مجرور، شبہ جملہ خبر ہے، اور بنتی مضاف بھی ہے، اور الفلاح مضاف الیہ، لبنت الفلاح۔ تو اصل جملہ تھا تلک البتۃ لبنت الفلاح، لیکن ہمیں اس کی نشانی بتانی تھی، اس لیے ہم نے التی کو نعت کے طور پر یہاں پہ لکھ لیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر التی کا صلۃ الموصول بھی یہ آ گیا۔ تو اس پورے جملے کے معنی ہوں گے وہ بطخ جو درخت کے نیچے ہے، کسان کی بیٹی کی ہے۔ نمبر 7 پر آ جائیں۔ البیت الجدید بلینک فی ذالک الشارع للوزیر۔ البیت تو ہو گیا مبتدا، الجدید کیا ہے؟ جی نہیں، یہ بدل نہیں ہے، یہ البیت کے بعد آیا ہے۔ جو اسم اشارہ کے بعد کوئی چیز آئے تو وہ بدل ہوتی ہے۔ البیت الجدید، یہ دونوں اسم ہیں، دونوں پر غور کریں، دونوں میں ال آیا ہے، دونوں مرفوع ہیں، دونوں مذکر ہیں، اور دونوں واحد ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے الجدید جو ہے یہ البیت کی نعت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب بلینک میں ہم کیا لکھیں گے؟ الذی۔ کیوں لکھیں گے الذی؟ الذی کیوں لکھیں گے؟ اس لیے کہ البیت مذکر ہے، اور فی ذالک الشارع یہ کیا ہے؟ یہ صلۃ الموصول ہے۔ فی کیا ہے؟ فی حرف جر ہے، اور ذالکہ اسم مجرور ہے، اور الشارعی کیا ہے؟ الشارعی اسم اشارہ کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے، اس لیے یہ اس کا بدل ہے۔ اور للوزیری جو ہے یہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، ٹھیک ہے؟ اصل جملہ تھا البیت الجدید للوزیری، نیا گھر وزیر کا ہے، لیکن مزید ہمیں اس کی تفصیل بتانی تھی تو ہم نے اس کے لیے ایک اور نعت ادھر لکھ دی الذی، اور چونکہ یہ اسم موصول ہے اس لیے صلۃ الموصول کے طور پر فی ذالک الشارع لکھنا پڑا۔ تو اب اس کا مطلب ہو جائے گا البیت الجدید نیا گھر، الذی جو، فی ذالک الشارع اس سڑک پر ہے، للوزیری وزیر کا ہے۔ چلیے ابھی جز نمبر 8 پر آ جاتے ہیں۔ الدرس بلینک
بعد هذا الدرس سهل جدا. الدرسو کے بعد ہمیں ایک اسم موصول لگانا ہے، تو میں یہاں پر کیا لگاؤں؟ اللتی یا الذی؟ جی ہاں، الذی. اور بعد هذا الدرس، یہاں تک ہمارا صلۃ الموصول ہے. تو اصل جملہ تھا الدرس سہل جدا. الدرس مبتدا تھا اور سہل اس کی خبر ہے. اور جداً کو دیکھیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ منصوب ہے. اس کا گرامر ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، اس کا گرامر ہم پرانی والی بک 3 میں پڑھیں گے. ابھی ہم اس کا صرف ترجمہ کریں گے. جداً کا مطلب ہے بہت. یہاں پر دیکھیں الذی کے بعد یہ بعدہ کیا ہے؟ یہ ایک ظرف ہے. اور ہاذا کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. یہ بعدہ کا مضاف الیہ ہے، ظرف کے بعد جو مضاف الیہ آتا ہے. اور الدرسی یہ ہاذا کے بعد آ رہا ہے نا، اس لیے یہ ایک معرفہ اسم ہے جو ہاذا کے بعد آ رہا ہے، اس لیے یہ بدل ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہاذا کے بعد جو الدرسی آیا ہے یہ مجرور کیوں ہے؟ دراصل ہاذا ظرف بعدہ کا مضاف الیہ ہے، اور چونکہ یہ مبنی ہے اس لیے اس پر کسرہ نہیں لگائی جا سکتی. تو چونکہ اب یہ الدرسی جو ہے یہ ہاذا کا بدل ہے، اور چونکہ ہاذا یہاں پر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اس لیے یہاں یہ الدرسی بھی مجرور ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاذا مجرور ہے، اس لیے یہ الدرسی مجرور ہے کیونکہ یہ اس کا بدل ہے. تو جو اعراب مبدل منہ پر ہوں گے وہی اعراب اس کے بدل پر بھی ہوں گے. سمجھ آئے؟ تو چلیے اب اس پورے جملے کا ترجمہ کر لیتے ہیں. الدرسو سبق، الذی جو، بعد ھذا الدرسی بعد ہے اس سبق کے، سہل آسان ہے، جداً بہت، یعنی کہ سبق جو اس سبق کے بعد ہے بہت آسان ہے. نمبر 9 ہے من الفتاتو. اب کیا لکھوں میں یہاں پہ؟ اللتی. کیوں لکھے اللتی؟ کیونکہ فتاتو مؤنث ہے اور اللتی بھی مؤنث ہے. جلست امام المدرستی، یہاں تک ہمارا صلۃ الموصول ہے. ٹھیک ہے. من الفتاتو کون ہے نوجوان لڑکی؟ اللتی جو، جلست بیٹھی ہوئی ہے، امام المدرستی ٹیچر کے سامنے. یعنی کون ہے وہ نوجوان لڑکی جو ٹیچر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے؟ یہاں پر جلست امام المدرستی جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے صلۃ الموصول کے طور پر آیا ہوا ہے. اس میں جلسہ فعل ہے اور فاعل مستتر ہے. اور جلست میں کون سا ضمیر مستتر ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہیا کی ضمیر اس میں مستتر ہوتی ہے، اور امامہ ظرف ہے اور المدرستی اس ظرف کا مضاف الیہ ہے. جواب ہے ہیا طالبۃ من مالیزیا. ہیا طالبۃ من مالیزیا. ہیا مبتدا ہے، طالبۃ اس کی خبر ہے، اور من مالیزیا جار مجرور. اسے جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں گے، یعنی کہ وہ ایک طالبہ ہے ملیشیا سے. چلیے ابھی نمبر 10 پر آ جاتے ہیں. اتلک الحقیبۃ بلینک تحت المکتبی لک یا خالد. الحقیبۃ کو دیکھیں، یہ تلکا کے بعد آیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بدل ہے. یہ تلکا کا بدل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس بلینک میں کیا لکھیں گے؟ اللتی. کیوں؟ کیونکہ الحقیبہ مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے اللتی کا اسم موصول آئے گا. اب یہاں پہ نشان لگا دیتے ہیں. تحت المکتبی کیا ہے؟ یہ اس کا
صلۃ الموصول ہے. لک یا خالد. تو اصل جملہ یوں تھا اتلک الحقیبۃ لک یا خالد، یہ اصل جملہ تھا. تو الحقیبہ کے بارے میں تفصیل بتانے کے لیے ہم نے التی لگا لیا جو کہ ایک اسم موصول ہے، اور پھر تحت المکتبی صلۃ الموصول ہے. تو اس جملے کے معنی کیا ہیں؟ اس جملے کے معنی ہیں اتلک الحقیبۃ، کیا وہ بیگ، التی تحت المکتبی جو ڈیسک کے نیچے ہے، لک یا خالد تمہارا ہے اے خالد. اچھا یہاں پہ دیکھیں التی تو اسم موصول ہو گیا، تحت کیا ہے؟ تحت ایک ظرف ہے، اور المکتبی یہ مضاف الیہ ہے. ظرف کے بعد جو مضاف الیہ آتا ہے، تو پھر خالد کیا جواب دیتا ہے؟ لا ہی لصدیقی محمد. چلیے اب اس جملے کو انالائز کرتے ہیں. لا کیا ہے؟ لا حروف الجواب میں سے ہے جس کے معنی ہے نہیں. ہیا کیا ہے؟ ہیا جو ہے یہاں پر ہمارا مبتدا ہے. لی صدیقی میں دیکھیں لی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور صدیقی کو دیکھیں صدیقی کیا ہے؟ یہ اسم مجرور ہے. جمع مضاف بھی ہے، اور یہ یا متکلم کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. اچھا یہ تو سب ہو گیا. پھر یہ محمدن کیا ہے اور یہ مجرور کیوں ہے؟ چلیے میں بتاتی ہوں. یہ محمدن جو ہے یہ اس صدیقی کا بدل ہے. ہم نے ابھی تک جو بدل پڑھے تھے نا وہ زیادہ تر وہی پڑھے تھے جو اسم اشارہ کے بعد کوئی معرفہ اسم آ جاتا ہے، لیکن نام بھی بدل کے طور پر آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ اس کی پہچان ہم ایسے کریں گے کہ اگر بدل کو جملے سے نکال دیا جائے تو پھر بھی جملہ مکمل ہوتا ہے، اور اگر مبدل منہ کو نکال دیا جائے یعنی جس چیز کا وہ بدل ہے اس چیز کو نکال دیا جائے پھر بھی جملہ مکمل ہوگا. مثال کے طور پر اگر میں کہتی ہوں لا ہی لصدیقی، نہیں یہ میرے دوست کا ہے، جملہ مکمل ہے نا. میں نے محمد کو نکال دیا جملے سے پھر بھی مکمل ہے. چلیے ابھی صدیقی کو نکال دیتے ہیں. اب میں کہتی ہوں لا ہی لمحمدن، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی جملہ مکمل ہے نا، نہیں یہ محمد کا ہے. تو یہ بدل کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر بدل کو جملے سے نکال دیا جائے پھر بھی جملہ مکمل ہوتا ہے، اور مبدل منہ یعنی کہ جس چیز کا وہ بدل ہے اس چیز کو نکال دیا جائے، اس مبدل منہ کو نکال دیا جائے پھر بھی جملہ مکمل ہوتا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ محمدن مجرور کیوں ہے. یہ اس لیے مجرور ہے کہ اس کا مبدل منہ یعنی صدیقی وہ بھی اسم مجرور ہے. دیکھیں میں نے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نا اسم مجرور جمع مضاف، تو وہ بھی مجرور ہے، اس لیے محمدین بھی مجرور ہوگا. اگر مبدل منہ مرفوع ہوگا تو اس کا بدل بھی مرفوع ہوگا، اور اگر مبدل منہ مجرور ہوگا یا منصوب ہوگا تو پھر اس کا بدل بھی مجرور یا منصوب ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسی کے لحاظ سے بدل کے لیے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بدل ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور نام چونکہ سارے معرفہ ہوتے ہیں اس لیے وہ آسانی سے بدل بن جاتے ہیں. تنوین کے باوجود سارے نام معرفہ ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی نارمل اسم کو بدل کے طور پر لکھیں گے نا تو ہم اس میں ال شامل کر دیں گے، یعنی اسے معرفہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے. تو چلیے اب ایک الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل پر آ جاتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے العم. العم کسے کہتے ہیں؟ العم اخو الابی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ابو کے بھائی کو کہتے ہیں، جسے اردو میں ہم چچا اور انگلش میں ہم انکل کہتے ہیں. اخو اور ابو یہ دو الفاظ ہم ایسے پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ مضاف بن جاتے ہیں
تو ان کے درمیان یہ واو ظاہر ہو جاتا ہے، یہ والا واو ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نارمل طریقے سے یہ مضاف نہیں بنتے۔ نارمل طریقے میں جب ہم کسی چیز کو مضاف بناتے ہیں تو اس کی تنوین کو ختم کر کے ایک ضمہ لگا دیتے ہیں نا، لیکن اخو اور ابو یہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ جب یہ مضاف بنتے ہیں تو ان کے درمیان یہ واو ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پر یہ اخو جو ہے یہ مضاف ہے اور ابھی جو ہے یہ مضاف لیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف اور مضاف لیہ ہیں۔ چلیے ابھی دوسرے لفظ پر آ جاتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے العمتو۔ عمہ کسے کہتے ہیں؟ عمہ اخت الابی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ابو کی بہن کو، جسے اردو میں ہم پھپھی یا پھپھو کہتے ہیں اور انگلش میں ہم اسے آنٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ اخت الابی بھی مضاف اور مضاف لیہ ہے، یہ میں نشان لگا دیتی ہوں مضاف اور مضاف لیہ کا۔ اگلے لفظ پر چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے الخالو۔ الخالو اخو الامی کو کہتے ہیں، یعنی کہ امی کا بھائی، اخو بھائی اور امی والدہ یا امی۔ تو اخو الامی کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ماموں۔ دیکھیں ہم اردو زبان میں خالو خالہ کے شوہر کو کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں یہ خالہ اور امی کے بھائی یعنی کہ ماموں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسے بھی غور سے دیکھیں، اس کے درمیان بھی یہ واو آیا ہوا ہے اخو کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر امی مجرور ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی مضاف اور مضاف لیہ ہیں۔ اگلا لفظ ہے الخالتو۔ الخالتو کسے کہتے ہیں؟ اخت الامی کو کہتے ہیں، یعنی کہ امی کی بہن کو، جسے ہم اردو میں بھی خالہ ہی کہتے ہیں نا، اور انگلش میں ہم اسے آنٹی کہیں گے، تو یہ آنٹی کو کہتے ہیں، تو یہ بھی مضاف اور مضاف لیہ ہیں۔ چلیے اگلا لفظ ہے سیدی۔ سیدن کا مطلب ہے جناب، انگلش میں ہم اسے سر کہیں گے، SIR سر۔ تو سیدی یہ بھی مضاف اور مضاف لیہ ہے، یہ سیدو جمع یا متکلم ہے، اس لیے یہ بھی مضاف اور مضاف لیہ ہے، یعنی میرے جناب یا میرے سر۔ اسی طرح سیدتی، سیدتن میڈم کو کہتے ہیں اور اس کے آگے یا متکلم بھی لگا ہوا ہے، اس لیے یہ مضاف اور مضاف لیہ ہے، یعنی کہ میری میڈم۔ یعنی کہ الکلمات الجدیدہ کی اس ٹیبل میں ہمیں مختلف قسم کے مضاف اور مضاف الیہ بنانا سکھایا جا رہا ہے۔ یہاں اوپر دیکھیں اخو میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں واو آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس صورت میں بھی مضاف اور مضاف الیہ ہو سکتا ہے۔ یہاں اخت الابی کو دیکھیں، یہاں پہ نارمل طریقے سے مضاف اور مضاف الیہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ابھی ہمیں یہاں پر سیدی اور سیدتی میں یا متکلم کے ساتھ مضاف اور مضاف الیہ کی ایک صورت بتائی گئی ہے، اور اب یہاں پہ دیکھیں مستشفی الولادتی، اب یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہیں، لیکن یہ اوروں سے مختلف ہے نا۔ اس کے آخر میں دیکھیں یہ یا جو ہے اس پہ نہ تو ڈاٹس لگے ہوئے ہیں اور نہ ہی اس پہ کوئی اعراب لگے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ الفاظ جو ہیں یہ دوسروں سے مختلف طریقے سے مضاف بنتے ہیں، یعنی کہ ان کے آخر میں کوئی بھی اعراب نہیں آتا۔ اور مستشفیٰ کا کیا مطلب ہے؟ مستشفیٰ کا مطلب ہوتا ہے ہاسپٹل، اور الولادتی کا مطلب ہے ولادت، یعنی وہ ہاسپٹل جہاں پہ بچوں کو ولادت دی جاتی ہے، یعنی کہ زچہ بچہ سینٹر، یا انگلش میں ہم اسے میٹرنیٹی ہوم کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ تو دیکھیں یہ سارے مضاف اور مضاف الیہ ہیں، لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی کہ مختلف الفاظ مختلف طریقے سے مضاف اور مضاف الیہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اخت الابی جو ہے نا یہ بالکل نارمل ہے، یہ نارمل طریقہ ہے، اور باقی الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں۔
الحمدللہ ابھی ہمارا سبق بھی مکمل ہو گیا ہے اور اس کی تمارین بھی مکمل ہو گئی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔